हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसतुल्लाह ख़ान का सलाम। आज कॉल इन डे है। टेलीफोन नंबर्स आपको नीचे चलते हुए नज़र आ जाएंगे। आज का हमारा मौजू है पैसा, जो आपको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, सबको चाहिए। मगर जब भी अच्छे दिनों की बात की जाती है तो हुकूमत की जानिब से एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है कि जनाब 2018 का इंतज़ार कर लें, सी पैक भी हो जाएगा और बिजली भी आ जाएगी, दूध की नहरें बहेंगी, हर तरफ बस खुशहाली खुशहाली होगी, लोग नोट उछालते हुए घूमेंगे। इसी दौरान इस हफ्ते कौमी असम्बली में एक बिल पेश किया गया अरकान की फलाह व बहबूद और उनकी तनख्वाहों को बढ़ाने के हवाले से, जिसके बारे में ये कहा गया कि उनकी जो तनख्वाह पहले 80,000 थी उसे बढ़ा करके 2 लाख कर दिया जाए और अलाउंसेस में तो खैर बेपनाह ही इजाफ़ा था। तो सवाल ये पैदा होता है कि जनाब जो वोट लेता है उसके लिए इतनी तनख्वाह, जो वोट देता है उसकी बेसिक जो मिनिमम वेज है वो 13,000 रुपये जो एवरेज इनकम भी है, इतना खुला तजाद। इसमें थोड़ी मैं वजाहत कर दूं कि जो बेसिक सैलरी पहले थी इनकी 36,000 थी, ठीक है, या है अभी भी, और फिर उसके अंदर आप बाकी अलाउंसेस, मेडिकल, ट्रैवल, हाउसिंग वगैरह वगैरह ऐड कर दें। अब प्रपोजल ये है कि बेसिक सैलरी 2 लाख रुपए हो जाए जी, और फिर जब आप ट्रांसपोर्ट, यूटिलिटीज, ऑफिस मेंटेनेंस का खर्चा वगैरह मिला के कुल बनेगा 4,70,000 माहाना। अब इसके अंदर बहुत चीज़ें चेंज भी हुई हैं कि मतलब पहले आपको 8,000 रुपये मिलते थे ऑफिस मेंटेनेंस के, इस प्रपोजल के तहत 1 लाख रुपए मिलेंगे। एक इसमें चीज़ की मुझे समझ नहीं आई, कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस, हाँ, कि जो आप अपने हल्के में छोटे मोटे काम कराना चाहें। 70,000 ये है। अब मुझे नहीं पता कि कौन से काम 70,000 में हो सकते हैं यार। काश मैं कहता हूँ मजदूर को भी कुछ ऐसे अलाउंसेस मिल जाएं कि अगर धूप में वो ईंटें लगाता है तो कम से कम और कुछ नहीं तो उसको साफ पानी पीने को ही मिल जाए, ठंडा पानी मिल जाए। एंकरों की तनख्वाहें जो है, बातें अब हम इस तरह एक्सपोज नहीं करें, 5वीं सेगमेंट में इस पे बात करेंगे। नहीं तो आप जो अरकान असम्बली की तनख्वाहों पे आप एतराज़ कर रहे हैं, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि गरीब आदमी को इलेक्शन लड़ने चाहिए। अच्छा, गरीब आदमी इलेक्शन लड़ भी लेगा तो खाएगा क्या? उसको तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो पैसे चाहिए ना। अच्छा, बड़े जो लोग हैं वो ये दलील देते हैं कि वैसे तो बड़ा ऐसा लगता है कि जी वो पजेरों में घूम रहे हैं, लैंड क्रूज़र है और ये दहशत वगैरह नहीं है, ऐसा ही है। लेकिन मसला है कि जो इस्लामाबाद में उनके हल्के के लोग आते हैं वो उन्हीं के यहाँ डेरा जमाते हैं, उन्हीं के यहाँ 3 वक्त खाना खाते हैं, चाय पानी चल रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसी में उनके बकौल उनके 8 से 10 लाख रुपए माना खर्च हो जाते हैं। अच्छा सही, अभी मैं बात काट रहा हूँ, इंग्लैंड से कॉल है, मैं नहीं चाहता कि उनके बहुत ज़्यादा बिल चढ़ जाए, पौंडों में फी बिल देनी होती है जी, थोड़ा सा। अब पहले उसामा साहब से बात कर लेते हैं और फिर अपनी कॉन्वर्सेशन जारी करते हैं। जी उसामा साहब। वालेकुम अस्सलाम। एक ऑफशोर पाकिस्तानी इंग्लैंड से बात कर रहा है जी उसामा। अकाउंट है तो बात करें ना, अकाउंट है तो बात करें, खाली ऑफशोर से कुछ नहीं होता बॉस। ऑफशोर तो मैं भी जाता हूं मनोड़ा। सर अल्लाह ने अगर हिम्मत दी तो 2-4 अकाउंट निकल ही आएंगे मेरे। आमीन 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 सर। तो सर मेरा सवाल ये था कि प्लीज डोंट टेक मी मिसोजिनिस्ट, लेकिन क्या हैं कि जो खवातीन पार्लियामेंट है जो टैक्स पेयर के पैसे से पार्लियामेंट में गई हैं अपनी खवातीन खोटे पे, इन तमाम खवातीन की आज तक की क्या कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के लिए? देखिए अब मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ सही जवाब देना। सही जवाब दे रहा हूँ कि खवातीन की सोच कंट्रीब्यूशन ये है कि 2-4 जो अच्छे बिल पास हुए हैं पिछले 5-7 साल में वो खवातीन ने ही किए हैं, जिसमें जो है ऑफिस हरासमेंट वाला बिल था कि जिस पे नेशनल कमीशन फॉर स्टेटस ऑफ विमेन बना, जिनसे तौर पर हरासा करने का, मारपीट वगैरह, बिल्कुल डोमेस्टिक वायलेंस का, और कुछ खवातीन बेचारियों के बिल फंसे रह गए, जैसे ऑनर किलिंग का बिल था, जैसे रेप के लिए जो है गैंग रेप का बिल था, शहरी रहमान और मारवी मेमन को धमकियां वगैरह बिल्कुल ब्लास्फेमी के हवाले से भी बिल आए थे। लेकिन एक और बात भी है कि अब बहुत लोग इस बात पर एतराज़ करते हैं कि जी रिजर्व्ड सीट्स होनी ही नहीं चाहिए ख़वातीन के लिए या किसी के लिए। आई डोंट थिंक दैट्स वैसे बाय द वे जो डायरेक्टली इलेक्टेड एमएनएज हैं वो साल में फी एमएनए अगर आप कारकर्दगी देखें
ایسے ہر اسمبلی میں 10-15 مل جائیں گے جنہوں نے پورے 5 سال کے ٹینیور میں ایک سوال نہیں پوچھا. یہ بھی ان کی بھی تو اچھا. اب دیکھیں, اب تنخواہوں پہ اگر ہم دوبارہ بات کریں, ہم پہلے ایک کالر کافی دیر سے ویٹ کریں, کالر سے ہم بات کرتے ہیں. جی بھائی بات کرتی تو پھر کیا ہوگا. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب مبشر صاحب, یہ آپ نے میڈیا ہاؤس نے نشر و فروز کا ایشو اٹھا کر ہمارے اوپر بڑا احسان کیا. جی. اور یہ ہوا کہ ہم تو سارے خاموش ہو گئے تھے کہ ہمارا کوئی سننے والا نہیں ہوگا. 6 مہینے پہلے یہ انسیڈنٹ ہوا تھا, تو ہمارے صبر نے اللہ کی لاٹھی کو گرم کیا, اور آج وہ وڈیرا جو ہے وہ آج ریمانڈ پہ جیل پہ گیا ہوا ہے 14 دن کا. اور یہ جبکہ یہ صورتحال یہ وہ پولیس نے ہی خود FIR کاٹی تھی, اور ان کو جو جن کی تذلیل ہوئی تھی 2 نوجوان لڑکے تھے, تو ان کو نہیں ان کا انتظار نہیں کیا آج, اور پولیس نے خود یہ FIR کاٹ دی, اور آج جیل آج 14 دن کے لیے جیل میں چلے گئے. اور یہ حلقہ جو ہے وہ PS 22 ہے, اور یہ پیپلز پارٹی کی سیٹ ہے. یہاں ابھی تازہ ڈاکٹر عبدالستار کی سیٹ جو ہے نا وہ ختم ہو گئی تھی. ابھی دوسری الیکشن 2 تاریخ کو اس پہ الیکشن ہونی ہے, اور یہ جو وڈیرا ہے وہ پیپلز پارٹی سے بلانگ کرتا ہے. تو ابھی آپ بتائیں کہ, اور آج رات کو 4 بجے وہ وڈیرے آئے تھے اس کے غریب کے گھر میں, اور اس کے لیے آئے تھے کہ بھائی آپ ہمارے سے وہ تھوڑا سا معافی دے دو. ابھی معافی کیا ہو سکتی ہے آپ بتائیں. معافی بالکل ہو سکتی ہے, رکھ کے ان کے گھر پہ جا کے معافی مانگیں. آپ بتائیں کہ 4 بجے رات کو آتے ہیں, سلیمانی. بہت شکریہ. لیکن وسعت نے آپ کو بتا دیا کہ معافی کا طریقہ کیا ہوگا, لیکن جتنے وہ ووٹ لینے کے لیے جا سکتے ہیں تو میرے خیال میں کوئی مجھے اچنبھا نہیں ہوگا اگر وہ یہ رات میں یہ کر لیں. اس میں ویسے ایک چھوٹی سی پوائنٹ بھی ہے کہ یار ٹیکنالوجی بھی نا ڈیموکریٹائزیشن میں ایک بہت بڑا ٹول ہے. اب جیسے یہ جو ویڈیو تھا, ہزاروں اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں, اس سے 10 ہاتھ آگے کی چیزیں ہوئی ہیں, آپ تک نہیں پہنچتی کیونکہ فوٹیج نہیں ہے نا یار, فوٹیج نہیں ہے. اب تو کسی بھی موبائل فون میں, آپ کے موبائل فون میں ہے ویڈیو بنانے کی؟ نہیں, میرا موبائل فون یہ ہے, لیکن اب آپ لوگوں کے موبائل فون ہمارے فون میں اس کو بھی یوں کر لیتا ہوں, آپ اس کو فلک کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو یار یہ اپنا کمپلیکس بنانے کے لیے پوائنٹ ہے کہ موسٹ موبائل فون سے آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں, تو اسی طرح بھی چیزیں باہر نکلتی ہیں, اس پر ایکشن ہوتا ہے. لیکن وسعت کو میں نے کہا ہے کہ وہ نوٹ گننے یوں کر کے نہیں, آپ سلیم صاحب سے پہلے ایک میں عرض کر لوں کہ میرے کوئی اعتراض نہیں ہے یار, آپ بے شک MNA, سینیٹرز, MP سب کی تنخواہ بڑھائیں, لیکن جیسے ہمیں بھی تنخواہ ملتی ہے, ہم تو صرف یہاں کے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اسی کمرے میں, لیکن چھٹی کرنے پہ جب ہماری تنخواہ کٹتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کی بھی تنخواہ اٹینڈنس کے ساتھ لنک کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ C کیٹیگری کے اینکر ہیں اس لیے آپ کی تنخواہ کٹتی ہے, جو A کیٹیگری کے اینکر ہیں نا وہ مالکان کی تنخواہ کاٹ لیتے ہیں. ہم کالر لے لیں, چلو کوئی اور مثال لے لیں, لیکن سلیم صاحب ہیں کراچی سے. جی سلیم صاحب فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ لوگوں کا پروگرام ایک تو بہت اچھا ہے, اور بہت زیادہ ہلکے پھلکے انداز سے آپ جو ہے نا وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, اور بہت جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہوتا ہے. تھینک یو. آپ لوگوں کے تینوں کے اپنے ایکسپیرینس جو شیئر کرتے ہیں, اپنے واقعات جو سناتے ہیں, وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. صرف ایک آپ سے گزارش یہ کرنی تھی, ٹائمنگ تھوڑے سے اگر آپ ارلی کر دیں, کیونکہ 11 بجے کافی لیٹ ہو جاتا ہے, اور صبح ورکنگ ڈے بھی ہوتا ہے, آفیسز میں جانا ہوتا ہے, تو ہم لوگ بہت انتظار کرتے ہیں, ہم چاہتے نہیں کہ آپ کا پروگرام میں. سلیم صاحب میں تعریف کے لیے تو میں آپ کو شہزادہ سلیم بول دوں گا, لیکن یہ کہ میرے بھائی ٹائم تو ظاہر ہے چینل کی مینجمنٹ نے طے کیا ہوا ہے, اور ہم ویسے بھی فارغ لوگ ہیں, آپ کو نظر ہی آ رہا ہوگا, اور ہمارے لیے ویسے ایک ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہے ہمارا. جب سب کچھ تلا جا چکا ہوتا ہے نا, چیز سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, تو اس وقت پھر ہم کہتے ہیں کہ یار اس پر بات کرنے کی کیا فائدہ تھا. اور یہ کہ کیونکہ ہم نے چیخنا نہیں ہوتا, ہم نے کسی کی تذلیل نہیں کرنی ہوتی اس طریقے سے جیسے ہوتی ہے کہ میں تم یہ کر رہے ہو تو وہ یہ ہو رہا ہے, تو بھائی ہمیں 11 میں ہی رہنے دیں. امید ہے رمضان میں افاقہ ہو جائے گا, کیونکہ سب لوگ جو ہے روزہ کھول کے اور وہ سکون سے بیٹھ جائیں گے, تراویح کے بعد جو ہے وہ ہمیں دیکھیں گے. تو تھینک یو فار یور فیڈ بیک. اینی ویز ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد آپ کی کالز کا سلسلہ جاری رہے گا. بات کر رہے ہیں ہم کہ اراکین اسمبلی کی تنخواہیں اتنی زیادہ بڑھنی چاہیے یا نہیں, جب غریب کی تنخواہ ایک جگہ رکی ہوئی ہے. اینکرز کی تنخواہیں کتنی؟ سر وہ اینکر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ہم C کیٹیگری کی بات نہیں کریں تو بہتر ہے. وقفہ لے لو یار, وقفے میں بتاتے ہیں آپ کو.
ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کہ ارکان اسمبلی نے اپنے لیے تنخواہوں میں ہوش ربا اضافے کی جو ہے قرارداد منظور کی ہے, اور اگر if all goes well and obviously parliament میں ہم آپ تو it will go well and eventually they will get that raise. کیونکہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ کس دن یہ جو پروپوزل جو آگے بھیجا ہے لوگوں نے کس دن پہ بھیجا ہے. اس دن ایک تو وہ پیناما کمیٹی کی ٹرمز یار یہ جس دن بھی آتا نا 10 منٹ میں منظور چل رہا ہوتا, اور دوسری 22ویں ترمیم بھی پاس کی ہے, تو مطلب اس دن محنت بھی کی ہے یار, ایسی کوئی بات. جاوید صاحب ہیں کراچی سے. سر ایک چھوٹی سی اگر میں وہ ٹویٹ اگر آپ کہتے تو ایک صاحب نے, زبیر خان صاحب ہیں, انہوں نے ہمیں ٹویٹر پہ کہا ہے کہ جناب ان کی تنخواہوں میں جتنا چاہے مرضی اضافہ کر دیں, لیکن ان کو اس بات کا پابند بنا دیں کہ ان کے بچے سرکاری اسکول میں پڑھیں اور ان کا علاج سرکاری ہسپتالوں میں ہو, تو شاید قوم کو احساس ہو جائے کہ یہ سرکاری ہسپتال اور سرکاری اسکولوں کی حالت بھی بہتر ہو جائے. آئی تھنک واٹ اے ونڈرفل سجیشن, لیڈرز کو احساس ہو جائے, لیڈرز کو ظاہر. تو جناب ہمارے پاس کالر ہیں جاوید صاحب ہیں جاوید صاحب کراچی سے. جی جاوید صاحب وعلیکم السلام. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کراچی میں سارا جو اس وقت 7 کروڑ روپے کا فلیٹ بک ہوا ہے سول لائن, جی سر, اور کلیکٹر ویلیو جو ہے وہ 50 لاکھ اور 60 لاکھ میں کلیکٹر ویلیو چل رہی ہے, اور باقی سارا پیسہ جو ہے وہ بلیک کا ہے. تو یہ ساری جگہ پر ڈیفینس میں بھی یہ حالت ہے کہ فیز 8 میں 20 کروڑ روپے کا جو ہے وہ کلیکٹر ویلیو ہے, اور پلاٹ جو ہے وہ 6 کروڑ روپے کا ہے, اور باقی سارا بلیک کا پیسہ تو سارا پورے پاکستان کا اس کے اندر جا رہا ہے. اس کے بارے میں آپ لوگوں نے آج تک کوئی لکھا نہیں کسی نے. جاوید صاحب کیوں دل جلاتے ہیں ہمارا اور اپنا, نہ وہ 20 کروڑ کا فلیٹ یا زمین آپ کی ہو پائے گی نہ ہماری ہو پائے گی. ہمارا تو مسئلہ یہ ہوتا ہے جب کرائے پہ لینے جاتے تو اس وقت کرایہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ جو تنخواہ ہماری ہوتی ہے تو اس میں سے پھر اوپر سے کچھ نہ کچھ ڈالنا ہے, اور وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی مانگتا ہے. میں نے بھی ایک پروپوزل دینا ہے تنخواہ بڑھوانے کا, نہیں اپنا ہم لوگوں کے. ہاں وہ کیا ہے, شفقت بڑھا دو, تنخواہ بڑھا دو, اور کیا پروپوزل ہوگا. شفقت علی صاحب ہیں اٹک سے. جی شفقت صاحب. جی شفقت صاحب, شفقت صاحب ڈراپ ہو گئے ہمارے پاس, اور پتہ نہیں کالر ہیں یا نہیں ہیں. بہرحال وہ جیسے جیسے کال آئے گے. سرور حسین صاحب ہیں کراچی سے. جی سرور صاحب فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میں تھوڑا ہٹ کے آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ایران میں ابھی ایک اس کو بلایا ہے, مودی بھی جا رہا ہے, غنی بھی جا رہا ہے, اور یعنی کہ کوئی انوگریشن جو ان کے پورٹ کی ہو رہی ہے چابہر. اچھا اب ہم لوگ نیکسٹ ڈور نیبر ہیں لیکن ہمیں نہیں بلایا گیا, یا ہم اس میں ہیں. میں صرف آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ابھی ہمارا انڈین را ایجنٹ پکڑا گیا تھا تو اس وقت ہم نے انڈیا کو لتاڑنے سے زیادہ ہمارا فوکس بیچارے روحانی جو آیا ہوا تھا صدر, اس کو ذلیل کرنے پہ لگا ہوا. اب یہ سب تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ہماری یہ فارن پالیسی ریگارڈنگ انڈیا, افغانستان, ایران اور یو ایس کون بنا رہا ہے؟ سر سب سے تعلقات خراب. سرور صاحب ہماری فورن پالیسی نا اردو والا فورن ہے, یعنی فورن پالیسی بن جاتی ہے, تو لہٰذا اس میں اتنا ٹائم نہیں ملتا سوچنے کا. اور جہاں تک چابہار کی بات ہے, ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ ہمارا گوادر کے کی وجہ سے ہر جگہ, چاہے وہ یو اے ای میں ہو, چاہے ایران میں ہو, چاہے انڈیا میں ہو, ظاہر ہے تشویش بھی ہے, اور وہ لوگ اپنا آلٹرنیٹ بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں. چابہار اسی کی ایک کڑی ہے. تو میرے بھائی اگین in today's economic world there are no permanent friends, no permanent enemies, صرف economic interest. لیکن بات ان کی بجا ہے کہ our foreign policy non-existent لگ رہی ہے. اور جہاں تک چابہر کی بات ہے تو اس موضوع کو بھی ہم نے کور کرنا ہے, بھی شو سے پہلے ہی ہم ڈسکس کر رہے تھے, لیکن پھر اس پہ بہت تفصیلی بات کرنی ہوگی تو اگلے ہفتے. ہاں بالکل اس کو دیکھیں گے. اور ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, دبئی سے ہیں. دبئی سے ہیں. جی بھائی الہی بخش صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں الہی بخش بول رہا ہوں دبئی سے. جی یہ میاں نواز شریف صاحب بولتے ہیں کہ ہمارا تو نام نہیں ہے پناہ لیگ میں, ہمارا بیٹوں کا نام ہے. ہر ایک باپ اگر پیسہ کماتا ہے تو اگر بیٹوں کا نام میں کرے تو اس کا نام ہے تو کچھ نہیں ہوتا ہے. وہ تو یہی بولتے ہیں کہ ہمارا نام تو نہیں ہے, ہمارا بیٹوں کا نام ہے. جناب اگر بیٹوں کا نام ہے, بیٹوں نے کہاں سے کمایا؟ آپ نے بیٹوں کو دے دیا, بیٹوں نے اس پیسے سے کمایا.
جی بالکل آپ بجا کہہ رہے ہیں الہی بخش صاحب, یہی کنٹروورسی ہے جس کے لیے پارلیمنٹری کمیٹی بنائی گئی. لیکن مجھے بچپن کا واقعہ یاد آتا ہے, جب میں ایک آدھ مضمون میں فیل ہو جاتا تھا تو میں رپورٹ کارڈ ہم لوگ پھاڑ کے اور چینج کر کے جو ہے نا وہ آل پاس کر کے لکھ دیا کرتے تھے. اور ایک جو ہے تو یہاں یہی ہو رہا ہے کہ جو لکھت پڑھت ہے وہ صحیح والی سامنے نہیں آ رہی. چترال سے ہمارے ساتھ ایک اور ٹویٹ ہے, یہ اسی موضوع پر ہماری جو اراکین کی تنخواہوں کی بات ہے, علی گلپیر سنگر, ان کی ٹویٹ آئی تھی, انہوں نے کہا کہ ہاں سائنس کہ جی بالکل تنخواہ ان کی بڑھا دیں تھوڑے چیکس اینڈ بیلنسز کے ساتھ, کیونکہ اگر ان کی تنخواہ بڑھے گی تو ہو سکتا ہے کہ پھر کرپشن یا کک بیک سے انسان کی 2 لاکھ روپے تنخواہ پہ کیا کیا امیدیں بند ہیں. آفتاب رحمان صاحب ہیں چترال سے. یار کیا ہو گیا؟ آفتاب رحمان. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ہیں جی, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا جی اللہ کا فی الحال تو لگ رہا ہے. وسعت اللہ خان صاحب, میں ضلع چترال سے بول رہا ہوں. مجھے وہ زمانہ یاد ہے, میں اسکول میں 5ویں یا 6ٹھی کلاس میں ہوا کرتا تھا, تو آپ کے وہ بات سے بات والا پروگرام جس رات میں نہیں سنتا تھا تو مجھے نیند نہیں آتی تھی اس وقت. بہت شکریہ آپ کا. اب آ جاتی ہے نا نیند آپ کو؟ ابھی تو آپ وہ پروگرام بھی چھوڑتے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں روزانہ. جی جی ہلو جی 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 سن رہے ہیں, فرمائیے. میں آپ سے ایک چیز کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. حقیقت میں میرا کسی بھی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن یہاں پر ایک جو کنٹروورسی یہاں پر چل رہا ہے کے پی میں, جی جی فرمائیے. بینک آف خیبر اور متعلقہ منسٹر کے درمیان نا جی بالکل, تو اس میں اس کا جو آخری لب و لباب ہے, انہوں نے کمیٹی بنائی, کمیٹی کا رپورٹ یہ تھا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی فائنانشیل امبیزلمنٹ یا بدعنوانی نہیں ہے, صرف اور صرف پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے نا. متعلقہ منسٹر کے اوپر یہ الزام ہے. تو کیا ہم اس بات سے حیران ہے بھائی, ایک ادارے کا ڈائریکٹ منسٹر ہے تو اس منسٹر کا کیا اتنا حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے بینک کے معاملات پر نظر رکھے؟ کیا اسی چیز کو پولیٹیکل انٹرفیئرنس کہتے ہیں کہ ایک ادارے کا ڈائریکٹ منسٹر اس بینک کو کھلی چھٹی دے دے کہ چاہے اپنے مرضی سے جو کچھ بھی کرنا ہے آپ لوگ کریں, میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات, سوال سمجھ گیا ہوں. جو بینک آف خیبر کی کنٹروورسی تھی اس میں یہ تھا کہ ایڈز دیے گئے, جماعت اسلامی کے ایک منسٹر کا نام آیا کہ بینک نے فائنانس کیے تھے وہ ایڈز, اور ساری جو ہے نوکریاں بھی لگوائی گئی تھی. تو تازہ ترین خبر یہ ہے کہ وہاں انکوائری ہوئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے اس بات سے بھی دستبردار ہو گئی ہے کہ ایم ڈی خیبر بینک آف خیبر کو ہٹایا جائے. تو تھنگز آر گوئنگ ٹورڈز اس لاجیکل اینڈ, اور ہم امید کرتے ہیں کہ نیا پاکستان بنانے کے دعوے دار کچھ نیا کر کے ضرور دکھائیں گے. اب پرانے پاکستان کو ہی قلی ضرور کر دیں گے. عارف صاحب ہیں سعودی عرب سے. جی عارف صاحب. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. میں آپ تینوں کو سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور سر یہ میں آپ لوگ کو پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں, حالانکہ میں باقی جو پروگرام ہے یہ ڈیبیٹ والے اتنے شوق سے نہیں دیکھتا, لیکن یہ آپ لوگ کو پروگرام بہت اچھا مجھے لگتا ہے. سر جس طرح آپ لوگوں کو پروگرام ذرا ہٹ کے ہے, میرے بھی سوال تھوڑا سا ہٹ کے ہے. جی فرمائیے. اور وہ یہ سر, میں اب یہ پٹی چل رہی ہے یہاں پہ, تو اس میں یہ دنیال عزیز صاحب ہیں, یہ عمران خان صاحب کے بارے میں بہت مقصد ہے کہ اخلاقیات سے گٹی ہوئی باتیں کرتے ہیں. تو سر مجھے یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ پچھلے دور میں جب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے اور مرکز میں پیپل پارٹی کی حکومت تھی, تو اس ٹائم شہباز شریف صاحب آصف زرداری صاحب کے بارے میں کہتے تھے کہ لوگ ان کو سڑکوں پہ گھسیٹیں گے, اور جب اس کی حکومت ختم ہو جائے تو یہ کریں گے. یہ مقصد ہے کہ اخلاق سے بہت گری ہوئی باتیں کریں. بالکل صحیح. دوسرا میں ہمیشہ ایک بات, دوسری بات ہے کہ ہر پٹی پہ خون جلانے سے بہتر ہے کہ آنکھوں پہ پٹی باندھ لی. میں یہی کہتا ہوں, اور ہم ہمیشہ اسے کہتے ہیں کہ اس کو الو کی پٹی سمجھ کے معاف کر دیا کرے. فی الحال وقت ہے نیوز اپڈیٹس کا, پورا مقصد یہی بی پی بڑھانے کی ضرورت نہیں, پٹیاں مت پڑھا کریں. تو ٹینشن لو نہیں یار, ٹینشن دو. اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ پیمرا نے ایک نیا ڈائریکٹیو بھی جاری کیا, اس بارے میں بھی بات کریں گے. آپ کی کال ساتھ ساتھ لیتے رہیں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک. پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا نے آج ایک بہت اہم نوٹس جاری کیا ہے. اس کے تحت جو چینلز خودکشی, ریپ,
قتل اور اقدام قتل کی ڈرامائی تشکیل یا ری انیکٹمنٹ کرتے ہیں، آئندہ سے اس ری انیکٹمنٹ پہ پابندی ہوگی۔ قتل یا خودکشی کی کوشش کرنے والے کسی بھی شخص کا انٹرویو چینل نہیں نشر کر سکیں گے اور نہ ان کی شناخت بتائی جا سکے گی۔ پہلی خلاف ورزی پہ 1 ماہ کے لیے لائسنس معطل ہو سکتا ہے، اور بعد کی خلاف ورزیوں کے بارے میں کیا ہوگا اس بارے میں پیمرا جو ہے وہ ذیلی قانون سازی کر رہی ہے۔ پیمرا کے بقول یہ اقدام عدالتوں کی جانب سے اور عوام کی جانب سے ری انیکٹمنٹ اور قتل کو اور ریپ کو گلوریفائی کرنے کے جو چینلوں کے مقابلے ہیں یا ریٹنگ کے چکر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی جو کوشش ہے اس کی حوصلہ شکنی کے لیے یہ اہم قدم اٹھایا گیا ہے۔ اور یہ صرف ری انیکٹمنٹس تک؟ جی ہاں، ری انیکٹمنٹ میں اور آئی وڈ پریز کہ اچھا قدم ہے، کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کو کبھی ٹرو سٹوری کا نام دے دیا جاتا تھا، کبھی ایسا کہا جاتا تھا کہ معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں، لیکن بہت سی ایسی ری انیکٹمنٹس تھیں جن پہ شدید اعتراض ود ان میڈیا میں اٹھایا جا رہا تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید کسی بھی صحافتی تقاضوں پر پورے نہیں اترتے۔ چیئرمین پیمرا ابصار سے بھی بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلی رمضان سے یہ ساری جو پابندی ہے وہ عائد کر دی گئی ہے۔ پہلی رمضان کے بعد جو ہے کوئی ری انیکٹمنٹس نہیں چلیں گی، اور یہ پابندی جو ہے فار ایور ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے تقدس میں کچھ ایسا کیا گیا ہے، آگے بھی یہ پابندی چلے گی۔ تو کیونکہ لوگ یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ کیا صرف رمضان تک پابندی رہے گی اور رمضان کے بعد پابندی ہٹ جائے گی، جیسے شیطان کو بند کر دیتے ہیں ان کو بھی بند کر دیں گے۔ اس میں ایک سوال ہے، کیونکہ کلیئر ہو گیا کہ یہ صرف ری انیکٹمنٹس ہوئی، کیونکہ بہت لوگوں جب یہ خبر آئی تھی تو خاص طور پر سوشل میڈیا میں بہت لوگوں کو یہ خطرہ تھا کہ جیسے کبھی کبھی آپ ایک ڈرامے میں یا آگاہی کے لیے ایک سماجی مسئلے کو اجاگر کرتے ہیں ڈرامائی انداز میں، تو کیا اس پہ بھی پابندی ہوگی؟ اس پر تو پابندی نہیں لگے گی، کیونکہ حال میں ہی اڈاری ایک شو ہے اس کے اوپر ہم ٹی وی پر ہے، تو اس میں کچھ چائلڈ ابیوز دکھایا گیا تھا، تو شاید اس پر بھی نوٹس آیا تھا، اس پر بھی بڑی تنقید ہوئی تھی کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا کہا؟ دیکھیں وہ ہم ٹی وی کا ڈرامہ تھا اڈاری، اور اس میں جو ہے بچوں کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے خلاف نہ صرف آگاہی کی بات کی گئی بلکہ اس کے خلاف یہ ایک ڈرامہ بنایا گیا، اور اس پر پیمرا نے نوٹس بھیج دیا ان کو، اور ان کا یہ خیال تھا کہ کچھ کمپلینٹس آئی ہیں لوگوں کی جانب سے کہ یہ جو آپ نے دکھایا ہے اس میں کچھ قابل اعتراض چیزیں تھیں، تو اس پر بھی ہم نے پیمرا سے بات کی تو ہمیں جواب یہ ملا ہے کہ جناب ہم اس ڈرامے کو بند کرنے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ ان سے ہم نے جواب مانگا ہے، وہ جواب دے دیں گے تو مسئلہ سالو ہو جائے گا، اور کسی طور پر اڈاری پر پابندی نہیں لگ رہی۔ اچھا، پریس ریلیز میں ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کیمرہ اور مائک پکڑ کے چادر اور چار دیواری کی پامالی کے بڑھتے ہوئے واقعات جو ہیں وہ بھی ٹیلی کاسٹ کیے جاتے ہیں، ان پہ بھی تشویش کا اظہار کیا ہے پیمرا نے۔ دانش سعید صاحب ہیں اسلام آباد سے۔ جی دانش صاحب۔ جی بہت بہت شکریہ۔ پیسوں کے اوپر بات ہو رہی تھی تو مجھے کافی تجسس ہوا کہ آج کے پروگرام میں ضرور پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ جی ضرور۔ میں آپ ہی کے شعبے سے تعلق رکھتا ہوں۔ ایک جملہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ سب پوچھیں گے کہ آپ کیسے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں۔ تو لگتا کچھ ایسا ہی ہے کہ پاکستان میں صرف انہی لوگوں کا حال احوال پوچھا جاتا ہے کہ جن کے پاس کچھ ذرا بہتر پیسے ہوں۔ اور یہاں میں ایک سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ مجھے سمجھنے میں ہیلپ کر دیجئے یہ کہ جس تناسب سے ہم سب کی سیلریز بڑھتی ہیں جب بجٹ آتا ہے، تو کیا یہ اسی تناسب سے پارلیمنٹیرینز کی بھی سیلریز بڑھائی گئی ہیں؟ اور عام تاثر یہ ہے کہ جی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئے گی تو سیلریز ہر سال ہر بجٹ میں زبردست تناسب سے بڑھتی ہے، اور جب بھی نون لیگ کی گورنمنٹ آئے گی تو بزنس مین ضرور موٹیویٹ ہوتا ہے اور اس کو بڑا اچھا مواقع دیے جاتے ہیں، لیکن جو سیلریڈ پرسن ہے اس کے اوپر ٹیکس کا برڈن بھی بڑھ جاتا ہے اور سیلری بھی اس تناسب سے نہیں بڑھتی۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ آپ کا جملہ بالکل درست تھا کہ شاید جو ووٹ دیتا ہے وہ پیسے بھی دیتا ہے اور جو ووٹ لیتا ہے وہ پیسے بھی لیتا ہے۔ دانش سعید صاحب، کیا ایسا ہی ہو رہا ہے؟ جی، اس کا ایک آسان سا جواب جو ہے میرے باقی ساتھی بھی اس میں ایڈ کریں گے ظاہر ہے اپنی طرف سے، وہ یہ ہے کہ جو اسے سرکاری ملازم ہیں وفاقی اداروں کے یا صوبائی اداروں کے، ان کی ہر بجٹ میں 15% یا 20% ایوریج تنخواہیں بڑھتی ہیں،
لیکن ارکان اسمبلی کا قصہ یہ ہے کہ ان کی تنخواہیں اور مراد ہر سال نہیں بڑھتی ہیں، میرا خیال ہے ایک ٹینیور میں ایک دفعہ شاید بڑھتی ہیں. کافی سال گزر گئے، انفیکٹ میرے خیال ٹینیورز گزر گئے ہیں ان کی تنخواہ میں کوئی اضافہ نہیں. مشرف دور میں ہوا تھا، ہر سال نہیں ہوتا نا، ہر سال نہیں ہوتا، لیکن اس طرح چھپر پھاڑ کے بھی نہیں ہوتا. لیکن چھپر پھاڑ کے ہمیں اس لیے نظر آ رہا ہے کہ 5 6 7 سال کے بعد اگر ہو رہا ہے تو ہمیں لگے گا بہت ہو گیا. اگر ہر سال 10 سے 15% ہو جائے تو شاید آپ کو کہا ہے سرکاری ان کی بیسک سیلری کے اوپر 7.5% لاسٹ ایئر ہوا. بھائی جان سالانہ ہوتا ہے نا، ان کا سالانہ نہیں ہوتا. پچھلی دفعہ کب ہوا تھا؟ ایک ٹرم میں آپ 200% انکریز کریں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اس کو 5 یا 6 سال پہ ڈیوائیڈ کر لینا. پچھلی دفعہ کب سیلری انکریز کر لیں تو وہ جو 50% بھی نہیں بنتا، یہاں 200% ہو رہا ہے. بھیا میں اسحاق ڈار ہوں، میں معافی مانتا ہوں. سر پلیز آپ کو مانگنی بھی چاہیے. جس طرح آپ لوگ میرے پہ اٹیک کریں اس طرح آپ پہ اٹیک کریں. پچھلی دفعہ کب ہوا تھا آپ کو یاد ہے؟ اراکین پارلیمنٹ کی کب تنخواہ بڑھائی گئی تھی؟ زرداری صاحب کے دور میں بڑھی تھی، مشرف کے دور میں بھی بڑھی تھی. جی بڑھتی ہے، ایک دفعہ بڑھتی ہے. اور تو اگر 5 سالوں میں ڈیوائڈ کر لیں 200 کو ڈیوائڈڈ بائی 5 کتنا بنے گا؟ مجھے نہیں پتا، حساب نہیں ہوتا پھر سے یار. تقریباً 35-40% 40 بنے گا نا میرے خیال 40. اچھا جیسے کہتے ہیں نا ڈیول از ان دا ڈیٹیلز، تو یہ بھائی بیسک سیلری تو ایک بہانہ ہے، مراد کا سلسلہ پرانا ہے. آپ کا بس چلے نا تو آپ منتخب نمائندوں کا دم گھونٹ کے انہیں مار دیں. نہیں سر کیا بات کریں، منتخب نمائندے بھی تو کچھ کر کے تو وہ دکھائیں نا اس کو. سر یار میرا پروپوزل ہے کہ نان اٹینڈنس میں تنخواہ کاٹو یار، اور دہاڑی دو اینڈ آف دا ڈے میں وہ مطلب ڈیسک سے اپنے پیسے لو، جس کے نہیں ہے تو بھائی تو پھر تو عمران خان اور نواز شریف جلسوں میں کاسا لے کے گھوم رہے ہوں گے. کوئی بات نہیں، آف شور اکاؤنٹ کس لیے ہے؟ عمران خان کی تو بہت تنخواہ کٹے گی. یہ بات تو صحیح ہے. وقفہ لے لیتے. ویلکم بیک جی. اور کالر ہمارے ساتھ ہیں سید علیم الدین صاحب کراچی سے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام جناب، ٹھیک ہے؟ اللہ کرم. اچھا عرض یہ کمیٹی ابھی پچھلے اس میں مبشر بھائی کسی ٹویٹ کا ذکر کر رہے تھے کہ جی اس پہ کیا نام ہے وہ سرکاری ارکان اسمبلی کو. جی تو بھائی پہلے ان کا کورم تو پورا کروا لیں. آج چیف وہب صاحب کو جو ہے وہ وزیر بنا دیا گیا اسی سلے میں، اسی کے سلے میں کہ انہوں نے کورم پورا کروایا. عرض یہ کہ وہ جب اراکین اسمبلی آئیں گے ہی نہیں تو پیسہ ہو یا نہ ہو اس سے وہ نہیں ہے. لیکن میرا سوال ذرا ہٹ کے آف شور ٹائپ کا ہے، تو مجھے یقین ہے وسط صاحب اس پہ کوئی تبصرہ فرمائیں گے. کیا اب وہ وقت نہیں آ گیا کہ سنجیدگی سے یہ سیاستدان یہ سمجھیں کہ جنوبی افریقہ کی طرف پر کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی طرف کا کوئی قانون اس ملک میں متعارف کرایا جائے؟ اور آخری عرض یہ ہے کہ مبشر بھائی اسلام آباد کم جایا کریں، کیونکہ ان کے جملے کی جو برجستگی ہے اس سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. بہت شکریہ. اسلام آباد جا کے آپ کا جملہ کند ہو جاتا ہے. ڈیلے ہے نا. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی ظاہر ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کئی دفعہ بات ہو چکی ہے پچھلے 20 سال کے اندر، لیکن میں کنفیوز ہو جاتا ہوں اس مثال سے، اس لیے کہ یہاں کالے کون ہیں میجورٹی والے اور گورے کون ہیں. وہاں تو اس طرح سے ہوا تھا نا، اور وہاں کی سچویشن ظاہر ہے لیکن چلیے یہاں کیا ہوگا اگر ہم صرف اس ماڈل کو لیں. مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی چیز پرپوز ہوتی بھی ہے تو ایک دم لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مکمکا ہے، یہ تو آپ سویپ انڈر دی ٹیبل. اس میں کون آئے گا اس کمیشن میں اعتراف کرنے؟ میں اگر ایک لمحے کو اگر ویژولائز کر دے کہ ایسا کمیشن بن رہا ہے تو سیاستدان اور جو بھی آئے گا اس میں وہ تو یہاں سے گڈیاں نکال رہے ہوں گے، یہاں سے گڈیاں نکال رہے ہوں گے، اور ہر جگہ جیسے وہ نہیں ہوتا تو وہ تو خیر ایسا کمیشن کہاں بنے گا. ایک اور ہمارے سلطان خان صاحب ہیں. سلطان خان صاحب. جی سلطان صاحب. ہلو صاحب. میرے خیال سلطان صاحب کی لائن کٹ گئی ہے. اچھا یار آپ کو یار آج کی جو سب سے جو بڑی خبر ہے اس پر تو آپ لوگوں نے توجہ نہیں دی. یہ مطلب 4 دن پرانی خبر یہ اٹھا لی ہے، پیمرا کی خبر اٹھا لی ہے. چھوڑے یار، آپ کو پتا ہے کہ اتنا بڑا ڈیڈ لاک بریک ہوا ہے پاکستان کی 2 بڑی پارٹی پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے بیچ. آپ کو نہیں پتا؟ تاریخی سر، آئس بریکنگ، جس طرح ٹائٹینک نے آئس بریک کی تھی اس لیول کی آئس بریک ہوئی ہے. آج نعیم الحق صاحب اور پرویز رشید کی میٹنگ ہوئی ہے، وہ بھی موٹر وے پہ. جی ہاں سر، ویژول دیکھیں سر، ویژول دیکھیں، اسکرین دیکھیں.
موٹر وے پر جا رہے تھے, ایک کئی ریسٹ اسٹاپ پہ رکے اور ان کی ملاقات ہوئی اور گپ شپ ہوئی, اور اس کو ایسے ایگزامن کیا جا رہا ہے جیسے شاید حزب اللہ اور اسرائیل کی کوئی خفیہ میٹنگ کی فوٹیج ملی گئی. یہ تو نکسن کا دورہ بیجنگ, یہ وہ ہے. اگر خفیہ ہوتا تو, اور موٹر وے کا کردار میں پاکستان نے پھر اس میں ادا کیا. آپ کو دونوں کو میں کیا کہوں, مطلب کہہ دیں یار, جو بھی دل میں آ رہا ہے کہہ دو. والے پل تے بلا کے خورے ماہی کتنے رہ گئے, کتنے رہ گئے, تو سر یہ ایسے مطلب ہاں موٹر وے تے بلا کے بڑی خبر ہے مطلب اس کو یار, مطلب اس میں کیا خبر ہے یار, کیا ہو گیا, خبر ہی خبر ہے, تصاویر ہے یار, آپ کا پروفس ہے, پروفس. آپ کا خیال ہے کہ جو سیاستدان ہیں ان کو ہمیشہ چونکہ دونوں الگ الگ پارٹیوں سے ہیں, لہٰذا جیسے ہی ایک دوسرے کو دیکھے کسون مکی لات شروع ہو جائے, مارنے چاہیے ایک دوسرے کو, اس طرح کی سیاست چاہ رہے ہیں. ہونا تو ایسے ہی چاہیے. نہیں یار, اتنی میں نے خوبصورت ویڈیوز دکھائی تھی پچھلے روز یار, وہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں پارلیمنٹ میں, یہاں پہ یہ لوگ ایک دوسرے سے ہیلو کر کے ہی کر رہے ہیں, یہ کس طرح کا مکمکہ ہے. ویسے زیادہ تر لوگ آپ کی سوچ کی طرح سوچتے ہیں کہ یار دیکھو یہ ایک دوسرے سے ہنس کے کیسے بات کر رہے ہیں یار, ایسے کیسے ہو سکتا ہے, ایک دوسرے کی شادیوں میں کیسے شادیوں میں جا رہے ہیں, سلام کو جواب دیتے ہیں یار آپ, مطلب یہ ہوتا ہے مکمکہ یار. یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن یہ تھی سینسی لیول. یہ کیا کروں, آپ دونوں پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اصل میں ویکینڈ پہ ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں. ہاں صحیح بات ہے, جو میں اور ہمیں کھانے پہ بھی جانا ہے, دعوت دی ہے زرار نے ہمیں, تو میرے خیال میں کوئی سین نہیں ہے, تو کھانی پڑی. اچھا فی الحال امریکن سٹائل میں کریں گے, 2 دن کم از کم آپ آرام کے مل گئے آپ. جی ہاں بالکل صحیح ہے, منڈے کو, اور منڈے کو دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا, اللہ حافظ.